सलाम अलैकुम। आज 72nd कुरानिक सेशन है। सूरह निसा की आयतें 73 से लेके 87, 77 से लेके 87, 77 से लेके 87 की आयतें तिलावत करेंगे। एक रिमाइंडर के तौर पे ये कोशिश इसलिए है कि हम मिलजुल कर कुरान को समझें और इसको इस अंदाज में समझने की कोशिश करें कि हमारे फ़हम में और हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई तज़ाद ना हो और हम अल्लाह की मुराद को और अल्लाह के आइडिया ऑफ रिलीजन को समझ सकें और उसको अपनी ज़िंदगी बनाएं। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है आप लोगों को कि किसी और आयत से तज़ाद हो गया है या कहीं पर समझने में गलती हो गई है या कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो ज़रूर ईमेल लिख कर आप लोग फीडबैक दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया अपने हाथ रोक लो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो अब सवाल होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि अपने हाथ रोक लो। इससे पहले भी जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह ताला चूंकि आपको अच्छी ज़िंदगी दे रहा है, हम ये खामोश नहीं बैठ सकते जहां पर कमज़ोर लोग आवाज़ें दे रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कि ये ऐ अल्लाह हम तेरी तरफ से हमें कोई मददगार भेज दे। तो जब ये बात हो रही है तो यहां पर हाथ रोकने की बात किसको कही जा रही है? तो उमूमन अल्लाह ताला जो है गलत मामले में हाथ रोकने का हुक्म देते हैं। अल्लाह ताला जो है हमें बातिल के साथ लड़ने, बातिल का साथ देने से हाथ रोकने के लिए कहेंगे, गैर जरूरी लड़ाई के लिए हाथ रोकने के लिए कहेंगे, लेकिन कभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हाथ रोकने के लिए नहीं कहेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ रोक लो। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने कमजोर को देखता है तो लड़ लेता है और जब ताकतवर को देखता है तो फौरन जो है सबमिट कर देता है। ये इंसान की फितरत है। आप हम भी देखे होंगे कि जब कभी भी हमारे सामने रास्ता चलते, कभी भी देखिए, हर आयत को इंसान अपनी जिंदगी में अपने अतराफ में गौर व फिक्र करके समझने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा आयतों को किसी एक पर्टिकुलर जमाने में देखने की जरूरत नहीं है। हमने देखा होगा कि कभी किसी से हमारी बहस हो गई तो अगर हमने पाया उसको कि हम उस पर गालिब आ जाएंगे तो आप फौरन जो है अपना हाथ लड़ाई के लिए आगे उठा देते हैं। लेकिन जैसे कोई दबदबे वाला शख्स, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा पावरफुल आदमी जिसके साथ आपकी बहस हो जाए तो आप फौरन यानी पीछे हट जाते हैं। तो ये कैफियत ऐसा दिख रहा है कि ये कैफियत बयान हो रही है उन लोगों की जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि भाई हाथ रोको, क्योंकि ये खुद झगड़ालू होते हैं, बार बार जो है गैर जरूरी चीजों पे लड़ लेते रहते हैं। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया है कि अपने हाथ रोक लो। कई लोग हैं घर बोल के आ जाते, जैसा हैदराबादी जबान में बोलते हैं हम, कि फौरन जो है उनका पारा तेज हो जाता और उन्हें हुक्म दिया गया था कि हाथ रोक लो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, फिर जब उन पर क़िताल लिख दिया गया यानी फर्ज कर दिया गया, यानी ऐसे सिचुएशन में जहां पर क़िताल करना ही करना है, जालिम और मजलूम का मामला देख रहे हैं तो मजलूम का साथ देते हुए जालिम के साथ लड़ना ही लड़ना है, ऐसे टाइम पे इज़ा फरीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा का ख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शिया, तो इनमें से एक फरीक यानी एक ग्रुप लोगों का ऐसा है जो डरता है लोगों से जैसे अल्लाह का डर हो या इससे भी ज्यादा डर। यानी ये वही लोग थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया था कि हाथ रोको और फोकस करो नमाज पे, ज़कात पे। और हाथ किससे रोको? मजलूम को दबाने से रोको, बातिल का साथ दे के मजलूम से लड़ने से रोको, बातिल का साथ दे के हक से लड़ने से रोको।
جب ان کو کہا گیا تو یہ ہمیشہ جو ہے نا ایسے فطری ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے کمزور سے یا اننیسیسری چیزوں میں لڑائی کرتے رہتے تھے. اور جب انہی لوگوں پر قتال یعنی لڑائی لکھ دی گئی کہ بھئی یہ جگہوں پہ لڑنا ہے, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسا گروپ ہے جو ڈرتا ہے لوگوں سے, یا جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ, یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن ایسے باطل طاقتوں سے لڑتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے لڑنے کا حکم دے رہا ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کو لکھ کیوں دیا, فرض کیوں کر دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب, یا ہمیں اور تھوڑی مدت کیوں نہ مہلت دی, مطلب کیوں آپ ایسا اس کو فرض کر دیا ہمارے اوپر, کیوں ہمیں لڑنا ہے یہاں پر. تو یہ بیسیکلی کب ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ رسول کی اتباع میں ہمیں انکریج کرے گا کہ دیکھو ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہو رہی ہے, چلو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں, ظالم سے لڑتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ بہانہ بنائیں گے بھائی کیا لڑنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن انہی کی فطرت یہ رہتی ہے اکثر کہ وہ غیر ضروری باتوں پہ لڑتے رہتے ہیں, آپس میں رشتہ داروں سے لڑتے ہیں, اپنے کمزور ساتھیوں سے لڑتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. لیکن جب ایکچوئل لڑائی کا موقع ہے, جب فرعونی طاقتوں سے لڑنے کا معاملہ رہے گا, تو وہاں پر جو ہے نا ایکسکیوز لیں گے اور یہ کہیں گے کہ کیوں ہم پر یہ چیز لاد دی گئی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, اگر ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں اور ہم رسول کی اتباع کرنے والے لوگوں میں سے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے. قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دیں دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے. یہ لوگوں کو ڈر ہو رہا ہے نا کہ ہم اگر باطل طاقتور طاقتوں سے لڑیں گے تو نیست و نابود ہو جائیں گے, جانی مالی نقصان ہو جائے گا, عزت جو رہی بڑی چھوٹی موٹی دنیا میں ہے وہ چلی جائے گی. تو آپ کہہ دیں دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا قلیل, کہ پوری کی پوری دنیا کی متاع جو ہے بالکل تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کے لیے. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر بھی. کوئی انسان اگر باطل طاقتوں سے لڑتے ہوئے مر جائے, قتل ہو جائے, یا اس کی جان چلی جائے, عزت آبرو چلی جائے, اخراج ہو جائے, تو اس کے ساتھ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ 100 ٹائمز, ہزاروں گنا بڑھا کے آپ کو ریٹرن کر دے گا آخرت میں. دنیا میں چھوٹی موٹی رسوائی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی متاع بالکل قلیل ہے اور آخرت بہت زیادہ بہتر ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پالے گی. یہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں, بہت زیادہ کیا ہوگا, آدمی مر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پالے گی, اگرچہ کہ تم ہوگے مضبوط برجوں میں بھی. آپ غور کر کے دیکھیں, کئی ایسے لوگ آپ کے اطراف میں آپ کو دکھیں گے بہت محتاط, یعنی ڈپلومیٹک بیہیویئر رکھیں گے, حق بات نہیں بولیں گے کھل کے, ظالم کو منہ پہ اس کے نہیں بتائیں گے کہ تو غلط ہے, مظلوم کا ساتھ کھل کے نہیں دیں گے, کلوز روم میں بیٹھ کے شکایتیں کریں گے, سب کچھ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم اگر جب کھل کے آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا. لیکن کیا ایسے لوگوں کی ہارٹ سرجریز نہیں ہو رہی ہیں, اوپن ہارٹ سرجریز؟ کیا ایسے لوگ مر نہیں رہے ہیں؟ کیا ایسے لوگ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس میں ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ تو یہی کچھ ہوگا اگر ہم باطل کے سامنے ٹھہر بھی جائیں گے تو. کبھی کچھ حملہ ہو جائے گا, کبھی کچھ کٹ جائے گا, کبھی کچھ چلا جائے گا. کیا ایسے لوگوں کی چوریاں نہیں ہو جاتی؟ کیا ایسے لوگوں کے جابز نہیں چلے جاتے؟ کچھ نہیں کرنے پہ بھی ہو ہی رہا ہے نا. تو اگر کچھ کر کے بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں, تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پالے گی, اگرچہ کہ تم ہوگے مضبوط برجوں میں, ٹاورز میں بھی رہیں گے بڑے بڑے, کہیں پر بھی رہو تمہیں جو ہے موت آئے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ, اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, بولتے ہیں میں اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ, اب چونکہ رسول نے انہیں انکریج کیا تھا حق کا ساتھ دو وغیرہ, تو اگر کوئی برائی پہنچ جائے
تو وہ اس لیڈر کو، اس رسول کو یا رسول کی اتباع کرنے والے لیڈر کو جو حق بات کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، اس کو الزام دیں گے کہ تمہاری طرف سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی۔ قل کل من عند اللہ۔ اب آپ ایسے سچویشن میں رہیں گے تو آپ کو کیا کرنا؟ آپ کہہ دیں سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھتے نہیں لگتے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں لگتی نہیں ہے، کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی اگر پہنچانا چاہ رہا ہے تو بھلائی پہنچ رہی ہے۔ اور سنت اللہ کیا ہے کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ تمہارے نفس سے ہے۔ تم نے جو نفس میں تمہاری برائی، تمہارے اندر کیفیت تھی، اس کی وجہ سے تمہیں برائی پہنچی ہے۔ حقیقت میں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو برائی پہنچ رہی ہے وہ سنت یہ ہے کہ تمہارے اندر جو پریشانی تھی، تمہارے اندر جو پرابلمز تھے وہ برائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے کاز میں کوئی جانی مالی نقصان ہونا برائی نہیں ہے، یہ ہرگز برائی نہیں ہے۔ اللہ کے کاز میں کسی کو کچھ جانی مالی نقصان ہونا برائی نہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر اس کی اتباع میں جو بھی یہ راستہ کرے گا وہ بھی بس اس کا کام رسول کی اتباع میں لوگوں تک پہنچا دینے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ آیت ہم نے کل یا پرسوں بھی کور کی ہے، یہ آیت نمبر 80 ہے کہ حقیقت اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہی اصل مقصد ہے کہ اللہ کی اطاعت انسان رسول کی اطاعت سے ہی کرتا ہے، لیکن رسول کی اطاعت کو لوگوں نے قرآن سے مختلف کر دیا۔ کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پیغام بھیجا، اس پیغام کو رسول نے اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے ہاتھوں کے سامنے، اپنے ہاتھوں سے یا اپنے لکھنے والوں کے کو بٹھا کر اس پیغام کو بالکل پروٹیکٹ کیا۔ جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے وہ قرآن ہے۔ یہ ہمیں کس سے ملا؟ رسول کے ذریعے سے ملا۔ تو رسول کی اطاعت کیا ہوئی کہ اس کے دیے ہوئے میسیج کو، جو اللہ کا بھیجا ہوا میسیج ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے تو وہ رسول کی اطاعت ہوگی، اور وہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ ٹریڈیشنلی اس کو کیا کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت مطلب قرآن، اور رسول کی اطاعت مطلب امام حضرت بخاری یا ابن مسلم، انہوں نے جو حدیث یا تاریخ جمع کی ہے وہ جو ہے رسول کی اطاعت بنا دی۔ لیکن میری فہم میں یہ بات ایسے نہیں ہے، میرے فہم میں ایسے آ رہی ہے بات، آپ لوگ بھی غور کریں اس پر، کہ جو رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی جو رسول لے کے آئے، یعنی جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام تھا جو آج قرآن کی شکل میں ہے، اسی پر اطاعت کرنا رسول کی اطاعت ہے، اور یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ اب جو لوگوں کا سلسلہ چلتے آ رہا ہے، جو جھگڑالو ہوتے ہیں عام دنوں میں، لیکن وہ جو ہے جب باطل طاقت کے سامنے لڑنے کی بات ہوتی ہے تو لڑتے نہیں ہیں، تو اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، پھر جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے۔ اب آپ کے سامنے تو رسول کی آیتیں تھی بھیجی ہوئی، رسول کا پیغام تھا، قرآن کی دلائل سے آپ نے بات کی، آپ کے سامنے تو جی جی بول کے اٹھ کے چلے گئے۔ جانے کے بعد میں کمروں میں بیٹھ کے الگ مشورہ کرتے ہیں اس کے خلاف جو آپ کے سامنے انہوں نے اگری کیا۔ یہ آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی جنگ کے ٹائم پہ ہی یہ چیز محسوس کی جائے، یہ آج بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی بات پہ جب اللہ کی کوئی احکام کے اوپر آپ نے دلائل کے ساتھ قرآن کو سامنے رکھ کے پیش کر دیا، لیکن چونکہ عوام الناس نے کچھ اور بلیف بنایا ہوا ہے، آپ کے پاس سے اٹھ کے جائیں گے، کمروں میں بیٹھ کے کچھ اور بات کریں گے جو آپ کے سامنے اقرار کر چکے تھے اس کے مختلف۔ واللہ یکتب ما یبیتون،
اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں. فارس انہم وتوکل علی اللہ. تو اب آپ کو کیا حکم ہو رہا ہے جب آپ ایسے لوگوں سے انکاؤنٹر کریں گے؟ پہلے تو بینیفیشری اللہ کے رسول ہیں، پھر مہدی موعود علیہ السلام ہیں، پھر آپ ہیں، ہم بھی ہیں، جن کو ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کی اتباع میں، کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، تو ہمیں بھی ان کی اتباع میں اگر ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں ایسا سچویشن تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز. افلا یتدبرون القرآن، پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے. یہی بات ہماری فہم کے تعلق سے بھی ہم بار بار بول لیتے آ رہے ہیں کہ قرآن تو مل گیا، قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب قرآن کی فہم کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے اس آیت کو ایسے سمجھا، آپ نے اس آیت کو ایسے سمجھا. تو اس کا سیدھا سیدھا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو کثرت سے مثالیں دے کر اس بک کو اتنا ضخیم جو بنایا ہے، 6000 کے اوپر زیادہ آیتیں اس میں جو ڈالی ہیں، اس کے پیچھے مقصد مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ اگر آپ کہیں کسی آیت کو غلط سمجھ بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں آگے جا کر آپ کسی نہ کسی آیت سے کانٹراڈکٹ کر جائیں گے. تو اس ٹائم پہ آپ کو اپنی فہم کو درست کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. تو ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ اس انداز میں کرنا ہے کہ ہماری کوئی بھی آیت کی، ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ دوسری آیت کے خلاف نہ ٹھہر جائے. تو اگر ہم ایسا کر لیں گے نا تو انشاءاللہ ہم اللہ کی مراد جو اس قرآن کے تعلق سے ہے اس میں ہم اس کے آئیڈیا تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اسپریڈ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. لیکن ان کو کرنا کیا تھا؟ یہ وہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایک کائنڈ آف ادکچے مسلمان ہیں، یعنی وہ 50% مسلمان ہیں، ان کے اندر بے چینی ہے، وہ اللہ پر پورا پورا یقین نہیں رکھتے. تو اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ کچھ اگر خوف کی یا امن کی فوراً بات آتی ہے تو اس کو اسپریڈ کر دیتے ہیں. ان کا کام کیا تھا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اسے پہنچاتے رسول کی طرف اور اپنے امر یعنی جو اتھارٹی میں ہیں لوگ، حاکم نہیں، جو اتھارٹی میں ہیں ان کی طرف پہنچاتے تو جو لوگ ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے ہیں اس کو جان لیتے. یعنی تم اگر تمہارے کو سیلف انالیسس کر سکتے ہیں نا بھائی کوئی انسان، کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات ملی، جنگ کا ماحول ہو یا معمولی زندگی کا بھی معاملہ ہو جہاں پر آپ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہو، تو ایسے ٹائم پہ آپ جس گروپ کے ساتھ ہو چکے ہیں، جہاں پر آپ کے پاس اللہ کا پیغام ہے اور اس کی آیتوں کی آپ تلاوت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب اس ٹائم پہ اگر کچھ آپ کو معلوم ہو رہا ہے تو اس کو پھیلانا نہیں ہے، اس کو آپ جو آپ کی گروپ کا لیڈر ہے، اب آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے تاکہ وہ اس کی بات کو صحیح سمجھ جائے، تحقیق کر لے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ بتائے گا ایز اے گروپ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تو چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمام ان چیزوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ اللہ کی راہ میں لڑیں. فقاتل فی سبیل اللہ، اب یہ لڑائی پہلے تو نفس کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد میں عقائد کو پھیلانے کی لڑائی ہے، پھر اس کے بعد میں ظالم مظلوم کے درمیان جو چل رہا ہے معاملہ اس کے اندر مظلوم کا ساتھ دینا اور آپریسر کے ٹائرنٹ کے خلاف ٹھہر جانا، یہ لڑائی بھی ہے، فزیکل بیٹل بھی ہے. لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، آپ مکلف نہیں مگر اپنی جان کے، اور مومنوں کو آمادہ کریں، مطلب ان کو انکریج کریں. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ، اور اللہ کی جنگ سخت ہے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی جنگ سخت ترین ہے اور اس کی سزا سب سے سخت ہے.
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی نیک بات میں شفاعت یعنی سفارش کرے، اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا. یعنی جو اچھے کام میں اچھا مشورہ دے گا، اچھی بات کرے گا، اچھا انٹرسیڈنگ کرے گا، یا ان کے بہاف پہ بات کرے گا اچھائی کے بہاف پہ، تو ان کے لیے اس کا حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں، اس کو اس کا بوجھ ملے گا. یعنی بہت سارے ٹائم پہ صرف آپ کو اسپیک کرنا ہوتا ہے، اچھی بات کا سپورٹ کرنا ہوگا یا بری بات کا سپورٹ کریں گے آپ. کئی بار تو خاموشی بھی بری بات کو سپورٹ کر دینے کے مماثل ہو جاتی ہے. صرف آپ کو اسپیک کر دینے میں ایک مظلوم کو ہمت ملتی ہے، اور آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس کا حصہ ملے گا. اور اگر آپ باطل کا ساتھ دیں گے، برائی کے ساتھ دیں گے، تو اس کا بھی آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم، یعنی سلام کرے یعنی گریٹنگز کرے، تو تم اس سے بہتر اس کو گریٹنگز دو، دعا دو، یا وہی کہہ دو. تو منیمم کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے گریٹنگز کرے تو منیمم آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا تو ایکول یا تو اس سے بہتر. اب فار ایگزامپل کسی نے میری قدم بوسی کی، جو ہمارے پاس طریقہ ہے، تو میرے کو بھی کیا کرنا پڑے گا منیمم گریٹنگز کے لیے؟ اگر میں اس قدم بوسی کو ویلڈ رکھتا ہوں تو میرے کو بھی پلٹا کے قدم بوسی کرنا پڑے گا. ہمارے ایک استاد تھے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان کی عزت کے لیے، کہ ہم ان کو قدم بوسی بولے تو انہوں ہمارے کو پلٹا کے قدم بوسی بولتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو بہترین کوئی گریٹنگ دے رہا ہے تو کم سے کم اتنی گریٹنگ تو دینا ہی چاہیے آپ کو. کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو زیادہ دو بول رہا اللہ تعالیٰ، لیکن کم سے کم اتنی گریٹنگ جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں. سامنے والا آپ کو اچھی بات کر رہا ہے، اچھی گریٹنگ کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ اتنی تو کرو. ایکچولی دیکھا جائے تو چونکہ اس نے شروعات کی ہے تو آپ کو زیادہ دینا ہے ایز اے مومن. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو جتنی اس نے گریٹنگ دی ہے اتنی تو دو. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں واچ آؤٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے صرف حساب پیسے معاملے کا، یہ بھی معاملہ ہے جس کو ہم جو ہے ہماری دکنی زبان میں چالا بولتے ہیں شاید، اسی لیے ہم بولا چالا معاف کرواتے ہیں. یعنی ہم نے کیا بولا اور ہم نے کیا ایکٹ کیا. تو یہ بھی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز یور کو بلیورز، اور دوسرے لوگوں سے، کو بلیورز ہی نہیں نان بلیورز آلسو، یہ بہت میٹر کرنے والا ہے. اس کا بھی حساب ہونے والا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ دھاگے کی مثال دے کے بول رہا ہے دھاگا بھی نہیں چھوڑا جائے گا. کھجور کے گھٹلی کے جو آخری کا ریشہ ہے اس کے برابر بھی حساب ہوگا بول رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے بات میں اللہ سے. سو تمہیں کیا ہو گیا ہے، نہیں سو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کل شروع ہوگا فما لکم میں. تو یہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور کون زیادہ سچا ہے بات میں اللہ سے. تو ہم غور فکر کریں گے، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم.